निगरान वज़ीर आज़म का नाम आया है, सारे तज्ज़िया कार और सारी सियासी जमातें जो हैं सबकी बोलती बंद हो गई। वो ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ ने लिखवाया, बंदों ने लिख कर मैंगल साहब को दिया और मैंगल साहब ने उसको अपलोड कर दिया। लेकिन जो कल जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की थी PMA के अंदर, वो तकरीर एक आई ओपनर है। वो तहरीक इंसाफ वालों को मैंने एक बात कही, आपका लीडर जो है वो मुल्क से बड़ा हो जाए तो फिर आप वाकई बदनसीब है। अगर तुम वो 3.5 साल जो हमने अजाब में गुजारा है इस मुल्क में, उसमें होते यहाँ पे, तो फिर तुम्हें बात करने का भी हक है। इस यौम आज़ादी पे मैंने आपको एक खास बात बतानी है, ज़रा उसके लिए वेट करिएगा। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपको जहाँ जहाँ आप हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। और इस यौम आज़ादी पे मैंने आपको एक ख़ास बात बतानी है, ज़रा उसके लिए वेट करिएगा। पहले आपको मैं कुछ सियासी खबरें दे दूँगा कि कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया और कल मैंने कोई TV का भी शो नहीं किया, तो काफ़ी खबरें हैं जो बॉयल अप हो रही हैं, आ रही हैं। जब से ये निगरान वज़ीर आज़म का नाम आया है, सारे तज्ज़िया कार और सारी सियासी जमातें जो हैं सबकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि सारों ने जितने जितने नाम दिए थे, चाहे मैं भी शामिल हूँ उसमें, सबके तज्ज़िये गलत हो गए। और यानी इधर की देख रहे थे, उधर की देख रहे थे, बीच में देख रहे थे, अजीब अजीब थ्योरीज दे रहे थे सारे। और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तो बड़े बड़े रीजंस बता रहे थे कि फ़लाँ आ गया है, फ़लाँ सऊदी अरेबिया से आ गया है, उसको मुलाकात हो गई और फिर अब उनको ये ओहदा दिया जाना है क्योंकि सऊदी अरेबिया कह रहा है तो कतर कह रहा है, तो अजीब अजीब लॉजिक उसमें थी। लेकिन बहरहाल काकड़ साहब बन गए। अब काकड़ साहब जब बने हैं तो पहला जो उसके ऊपर रिएक्शन था वो एक डिसबिलीफ का था लोगों का कि यार ये कौन है, कहाँ से आ गए। फिर उनको पता चला कि सेनेटर हैं बाप पार्टी के, और थोड़ी थोड़ी उसके अंदर यानी लोगों ने क्या सराइयाँ भी शुरू की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जैसे खुर्शीद शाह साहब थे और एक दो लोगों ने। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बदल लिया, पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया, फिर मुस्लिम लीग ने भी अपना मौक़िफ़ बदला, फिर इवन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में एक बड़ी नरमी लाई जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक्सपेक्ट करते हैं इनसे सब कुछ। हालांकि तहरीक इंसाफ जो है उसका जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो डिफाइंस है, वो एक्नॉलेज करना नहीं है जितना मर्जी अच्छा स्टेप हो हुकूमत का या किसी का भी। बहरहाल ये हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म के मुतल्लिक जो है सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई। वो कैंपेन जो है पहले आई कि जी इन्होंने इतनी ज़मीन ले ली, इतने फ़ंड ले लिए, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, फ़लाँ दौर में, फ़लाँ दौर में, फ़लाँ दौर में। तो मैंने उसको प्रोब करना शुरू किया। मैंने कहा यार सब कुछ समझ आता है लेकिन इस आदमी से मुखालफत क्यों है। अच्छा, फिर ख़ास तौर पे जब मैंगल साहब का ख़त आया मंजर आम पे, तो मैंने कहा मैंगल साहब जो है बलोच सरदार होने के साथ साथ वो उनको इससे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे बताया गया उनका कि जी बलोचिस्तान में सारे के सारे सरदार हैं, उनकी ऊपर पानी पड़ गया, ठंडा पानी पड़ गया। तो वो क्यों? वो इसलिए कि काकड़ साहब ना को सरदार हैं, ना को नवाब हैं वहाँ के, ना अपना कोई वो वडेरा टाइप है उस टाइप के, ना उनकी अपनी कोई लेवीज़ है, ना उनकी अपनी प्राइवेट फ़ौज है कि बंदे उठवाना, बंदे मारना, ये करना, वो करना। तो अब ये सरदारों को तो नागवार गुजरेगा कि वहाँ के जितने भी लोग हैं कि जनाब एक हमसे कमी कमीन जिसको समझते हैं वो जो है वो आ गया पढ़ा लिखा आदमी और वो आके हमारा वज़ीर आज़म बन गया। तो एक ये प्रॉब्लम तो फितरी तौर पे प्रॉब्लम है। लेकिन मैंगल साहब ने वहाँ पे इक्तफा नहीं किया। मैंगल साहब ने पूरा एक ख़त लिखा लंबा चौड़ा। अच्छा, वो ख़त लिखा उन्होंने मियां नवाज शरीफ को और उसके बाद वो ट्विटर पे अपलोड कर दिया। यानी बेसिकली उन्होंने नवाज शरीफ को ख़त नहीं लिखा लेकिन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नवाज शरीफ को एड्रेस करने का क्या मतलब है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी चुड़ैल को दौड़ाया कल। मैंने कहा भाई ठीक है, छुट्टी का दिन है लेकिन भागो दौड़ो और पता करो ये इतनी शुस्ता ज़ुबान में जो मैंगल साहब ने ख़त लिखा है और शुस्ता उर्दू में, शाइस्ता उर्दू में, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पता चला, जो मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया, अजाब सवाब गर्दन रावी, कि वो ख़त मियां नवाज शरीफ ने लिखवाया। वो ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ ने लिखवाया, बल्कि कुछ तो ये भी कहते हैं कि जनाब वो मियां नवाज शरीफ के बंदों ने लिख कर मैंगल साहब को दिया और मैंगल साहब ने उसको अपलोड कर दिया। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि मियां नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा नाखुश हैं इस वाक़े से और इस अपॉइंटमेंट से, और वो अपने भाई से भी बेइंतहा नाराज़ हैं
اور وہ جو ہے وہ سنا ہے کہ 2 دن سے ان کی جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے. تو اب میاں شہباز شریف جو ہے وہ کل کسی وقت متوقع ہے لنڈن جائیں گے اور اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کریں گے, ان کو بتائیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے رپورٹڈلی 10 سے 12 ملین ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ڈار صاحب کو اگر بنانے کے لیے کسی بھی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ دیا لیا جائے اور اس کو بنایا جائے. کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 کا اور 2028 کا یہ دونوں الیکشنز ان کے ہیں, اور 2028 میں وہ اپنی بیٹی کو پلانا چاہتے ہیں, پہلے اس کو وہ پنجاب میں لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن اب جو حالات لگ رہے ہیں مجھے جس طرح سے, اور جس طرح سے ابھی تک نام آ رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر کیبنٹ میں کس ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس وقت تک یہ ریلیز ہو ویڈیو یا جس وقت تک یہ پبلش ہو اس وقت تک نام آ جائیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی نام آ رہے ہیں نا وہ سارے تجزیے ہیں, وہ سارے اندازے ہیں, اور ہو سکتا ہے دے میں بھی سرپرائزز فار پیپل ان اٹ. خود ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نام آ جائے یا جن کا نام نہ آئے اس میں ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے سرپرائز. کیونکہ اس باری جو کیئر ٹیکر کیبنٹ بن رہی ہے, یہ جس طرح سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں بڑی تھاٹ پروسیس جا رہا ہے اور اس کو سوچا جا رہا ہے, اس پہ سوچ بچار کی جا رہی ہے اتنا آرام سے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بیٹھ کر تیاری شروع کر دی ہے, اور پیپلز پارٹی میں ایک جنون چینج آ رہی ہے. ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے اوپر سے ٹاپ سے فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نئی شکل میں سامنے آئے گی. پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ری وزٹ کر رہی ہے اپنی تمام پولیٹیکل اسٹریٹجی کو, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ مہینے میں بہت لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے, خاص طور پنجاب سے. اور یہ بھی آپ کو میری بات حیران کن لگے گی لیکن یہ ایکچولی ہے. اور بلوچستان کے کافی لوگ جو ہیں وہ جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ بھی چکے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ واپس جائیں گے کیونکہ میاں نواز شریف ناراض ہو کے بیٹھ گئے. اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک سے ناراض ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے کک سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے ویٹر سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو گاڑی میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز میں ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے. میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس بچے کی طرح ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ برملا کرتے رہتے ہیں. بہرحال پرسوں ایک لسٹ آئی ہے پیمرا کی, اور اس لسٹ میں اس نے کچھ لوگوں کے نام بھی دیے ہیں کہ جناب ان لوگوں کے اب ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی میسج نہیں چل سکتا, پروگرام نہیں چل سکتا, یہ تجزیہ کار کے طور پہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ اشتہاری ہیں. تو آج یوم آزادی ہے تو پیمرا سے میں نے پوچھنا ہے, اسی بہانے میں پوچھ لیتا ہوں بیگ صاحب سے, چیئرمین پیمرا سے, کہ جناب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ جو پاکستان کے لیے پاکستان کا خلاف بولے گا یا اشتہاری ہوگا یا پاکستان کی عدالتوں میں مطلوب ہوگا, اس کو میڈیا میں تو جگہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر اگر اسی مناسبت سے میں دیکھوں تو میاں نواز شریف کو کیوں جگہ مل رہی ہے؟ اسی مناسبت سے میں دیکھوں تو اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میڈیا میں جگہ ملتی ہے. آپ صرف نواز شریف تک ہی اپنے آپ کو رکھ لیں کیونکہ وہ ایک بڑا نام ہے جس کا ہر ایک کو پتہ ہے, ہر دل عزیز بھی ہے. تو یہ تفریق نہ کریں. اگر آپ نے کوئی رول امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کریں. اگر کیا کہتے ہیں کہ 1 یا 4 آپ تجزیہ کاروں کے اوپر وہ کرتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے اوپر بھی کریں, کجا اس کے کہیں کہ جی وہ نیشنل لیڈر ہے تو پھر الطاف حسین کو بھی کھول دیں, اس کی بات بھی, پھر عمران خان کی بھی کھول دیں, پھر اوروں کی بھی کھول دیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب 1 کو برداشت کر رہے ہیں یا 2 کو برداشت کر رہے ہیں تو پھر 4 کو کر لیں برداشت. کون سی ایسی قیامت آ جانی ہے, وہ تو پہلے آئی ہوئی ہے اس ملک میں. لیکن جو کل جنرل عاصم منیر نے تقریر کی تھی پی ایم اے کے اندر, وہ تقریر ایک آئی اوپنر ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت لوگوں کے لیے اس سے کافی میسیجز گئے, اور اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ نو جوکرز اینڈ نو نان سینس, یہ اب موڈ برداشت نہیں ہوگا. اور کل رات کو ہی ایبٹ آباد سے ہی جہاں جنرل عاصم منیر تقریر کر رہے تھے وہیں سے اس کے گرد و نواح سے حسان نیازی بھی گرفتار ہو گئے. حسان نیازی نے شاید سوچا ہو کہ وہ جناب اسامہ بن لادن اگر سیف رہ سکتا ہے ایبٹ آباد میں تو میں بھی سیف رہ سکتا ہوں, نظر نہیں پڑے گی کسی کی, پڑ گئی نظر.
یہ بھی ہوا، اور پرسوں وہ منزہ جو ہیں تحریک انصاف کی بڑی کرتی دھرتی اپنا جو اتنی باتیں کر رہی تھیں اور اینٹی پاکستان ریلیز بھی کر رہی تھیں اور اینٹی پاکستان لوگوں کو ہوسٹ بھی کر رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، انہوں نے یکدم انہوں نے کلہ بازی کھائی اور انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ تو میں جو ارباب اختیار ہے میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ دے وہ لانڈریڈ یا ڈرائی کلین نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹ پرسن شوڈ گو تھرو دا میل ایز ویل، اور پتہ چلے کہ اس نے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں کیوں حصہ لیا، اور پھر اس کی جو بھی جائز قانونی سزا ہے وہ بھی اس کو ملنی چاہیے۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑتے نہیں ہیں، جو چھوڑ گئے اور وہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے اپنی طرف سے دھل دھلا کے، یہ عوام کے لیے وہ اچھے آپٹکس نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اچھے آپٹکس نہیں ہے۔ آئی ہوپ وہ بھی ہو جائے گا۔ آنے والے دن ہمارے لیے بڑے مشکل دن بھی ہیں اور ہمارے لیے بہتر دن بھی ہیں۔ پچھلے 3 مہینے سے جب سے پولیٹیکل سٹیبلٹی تھوڑی بہت شروع ہوئی ہے، یعنی ایک خاص بیانیہ جو ہے وہ دفن ہونا شروع ہوا ہے ماسوائے سوشل میڈیا کے، تو ملک میں آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی بہتری ہو گئی ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی ذرا سٹیبل ہو رہی ہے، ہمارے ریزروز بھی بہتر ہو رہے ہیں، عام آدمی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایک امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ کاروباری حضرات کے ساتھ نہیں، جن کی فیکٹریز ہیں، جن کی یعنی انڈسٹریز ہیں، ان کو کافی پرابلمز ہیں، اور ماننا پڑے گا کہ ہیں، کیونکہ 22% سود کے انٹرسٹ کے ساتھ تو کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، کوئی جائز کا کہ فیکٹری چل جائے۔ تو آئی ہوپ کہ جو بھی آئے نگران حکومت، کیونکہ نگران حکومت اب صرف یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے صرف الیکشنز کروانے ہیں، ان کو وار فوٹنگز کے اوپر کام بھی کرنا پڑے گا، اور اب ان کے پاس اتنی آئینی اختیارات بھی ہیں، تو یہ انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کو کم کریں تاکہ ہمارے کاروباری افراد جو ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ان کے کام بہتر ہو۔ ان کا کام بہتر ہوگا تو نوکریاں کھلیں گی تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے ساروں کے۔ اس وقت تو مجھے لگتا ہے صرف میڈیا کے حالات بہتر ہیں، کیونکہ سر نئے سے نئے چینلز آ رہے ہیں اوپر، اور وہ بڑے بڑے عجیب داموں پہ لوگوں کو ہائرنگ بھی کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے زیادہ تر ریئل اسٹیٹ والوں کے چینلز ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ کاروبار چلنے والا کون سا، تو ریئل اسٹیٹ کا ہی ہے۔ کل میں رات کو مجھے بلوایا، سرفراز نواز صاحب پاکستان آئے ہیں، لیجنڈری پاکستانی فاسٹ بالر، تو رات کو انہوں نے مجھے بلوایا تو میں چلا گیا، اور میں جب نکل کر گیا ہوں تو میرا خیال تھا شام کو جب میں 7-8 بجے قریب نکلا تھا گھر جانے کے لیے، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا سڑکیں خالی تھی، تو میں یہی سوچا تھا کہ آج پتہ نہیں رش ہے کہ نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو بے انتہا رش تھا، وہی جو ٹپکل 14 اگست والا رش ہوتا ہے وہ کل رات کو تھا، اور جو سب سے زیادہ خوشائن بات تھی کہ ینگ لڑکے لڑکیاں بچے وہ جو ہے گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں، اپنی فیملیز کے ساتھ، لوگ فیملیز کے ساتھ، یہ میں نے دیکھا ہے کل، وہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ہیں، اور یعنی حالانکہ موسم اتنا گرم ہے ابھی اور ہیومڈ بھی ہے، لیکن لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 8 لوگوں کا ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا ایک جگہ، تو ہم نے خود دیکھ لیا اس کو، کہ انہوں نے اپنی جیبوں میں پتہ نہیں کہاں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جھنڈے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کراؤڈ کے آگے آتے تھے 8 بندے ایک دم سے، وہ جھنڈا کھول کے وہ 30-40 سیکنڈ کی ویڈیو بنی، اس بعد وہاں سے غائب ہو کے جیب میں رکھ کے، اور انہوں نے پوری دنیا میں یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ یوم آزادی نہیں منایا جا رہا بلکہ تحریک انصاف کا احتجاج منایا جا رہا ہے۔ تو جس نے وہ دیکھا اس کو پتہ ہے کہ کتنی بکواس ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ وہ تحریک انصاف والوں کو میں نے ایک بات کہنی ہے کہ آپ کتنے بدنصیب لوگ ہیں، آپ کتنے بدنصیب ہیں کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معروف ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص سے آپ پیار کرتے ہیں، عمران خان سے، جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، اور اس شخص کا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ سیویئر ہے پاکستان کا آپ کی سوچ میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو آپ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ شخص کا ہونا ضروری ہے، آپ اسی ملک کو، اسی ماں کو، اسی دھرتی کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں۔ ڈز دیٹ میک سینس کہ جناب آپ کا لیڈر جو ہے وہ ملک سے بڑا ہو جائے، تو پھر آپ واقعی بدنصیب ہیں نا، پھر آپ واقعی یعنی کم عقل ہیں، پھر آپ واقعی، آپ کو کوئی بات سمجھا نہیں سکتی۔
میں اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. کچھ لوگوں کے میں نے ویلاگس وغیرہ دیکھے ہیں جو باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو بھائی اتنا تمہیں پاکستان کا درد ہے تو پاکستان آؤ نا ذرا. تم ہماری طرح یہاں پہ لوڈ شیڈنگ برداشت کرو, ذرا بجلی کے بل برداشت کرو, اور پھر باہر بیٹھ کے تقریریں کرو. اگر تم وہ 3.5 سال جو ہم نے عذاب میں گزارا ہے اس ملک میں اس میں ہوتے یہاں پہ, تو پھر تمہیں بات کرنے کا بھی حق ہوتا. تم بیٹھتے ہو باہر, بینیفٹس باہر کے لیتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر ہمیں نہ بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے, کیونکہ قبر کا حال مردے کو ہی پتہ ہوتا ہے. بہرحال یوم آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ایک بات میں چلتے چلتے کر دوں, بڑی چھوٹی سی کرتا ہوں, کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی امید نہیں, ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ہمارے کوئی راستہ نہیں, وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ایسا کریں دنیا میں ایک ملک اٹھا لیتے ہیں, صرف ایک, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, امریکہ کہ آزادی کے 76 سال کے بعد امریکہ اور امریکہ کی قوم کہاں پہ تھی. وہاں پہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا, وہاں پہ سیاہ فام افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا, وہاں پہ سیاہ فام افراد ایک ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے تھے, اور یعنی ایسے ریسٹورنٹ جہاں پہ گورے اپنے کتے لے کے جاتے تھے وہاں پہ ان کی اجازت نہیں تھی. اور ہیومن رائٹس کا تو آپ ابھی بھی خیر سوالیہ نشان ہے, لیکن اس وقت آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. اور پھر جو ہے 200 سال کے بعد کا امریکہ جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم 76 سالہ پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں تو دونوں کے زمین آسمان کے فرق ہے. دوسرا, امریکہ کا پورے امریکہ کا 1 میل کا بھی, 1 یا آدھے میل کا بھی, 1 انچ کا بھی ایکٹیو بارڈر نہیں ہے. 1 انچ کا کیسا بارڈر جہاں پہ اس کو خطرہ ہو کہ یہاں سے کوئی آ جائے گا اور اس کو فورسز ڈپلائی کرنی ہے بارڈرز کو بچانے کے لیے. پاکستان کا 2900 کلومیٹر کا ایکٹیو بارڈر ہے. پوری دنیا میں یہ سب سے لمبا ایکٹیو بارڈر ہے. ہم 2 دفعہ اپنی تاریخ میں یہاں پہ ایک عورت کو وزیر اعظم بنا چکے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی بنا چکے ہیں, چیئرمین سینٹ بنا چکے ہیں, اور ہم یعنی اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں, اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے اور ہمیں بہت بہتر ہونا ہے اس سے آگے جا کے. لیکن 76 سال کی مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ایک 3rd ورلڈ کنٹری وتھ 2nd ورلڈ انفراسٹرکچر, صرف ہمیں تھوڑے سے لوگ چاہیے جو کیپیبل ہوں, آنیسٹ ہوں, اور ایک بزنس پلان کے تحت اس ملک کے ساتھ سنسیئر بھی ہوں اور اس کو آگے لے کے چلیں, اور عوام ان پہ اعتبار کرے اور ہم سارے مل کر آگے رہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو غارت کرے. آپ سب کو یوم آزادی مبارک.